बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये जो मनाज़िर आपने देखे ये दारुल उलूम हक़ानिया अकोड़ा खटक नौशेरा के हैं और मौलाना यूसुफ शाह जो जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक़ ग्रुप के रहनुमा हैं, इन्होंने जब शहादत की ख़बर सुनाई मौलाना शेखुल हदीस मोहम्मद इदरीस साहब की, तो वहाँ पे तलबा और असातिज़ा धाड़े मार मार कर रोने लगे। एक तवाना आवाज़, एक अमन के लिए बुलंद होने वाली आवाज़ को हमेशा हमेशा के लिए ख़ामोश कर दिया गया। शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद इदरीस को आज चारसदा में उस वक्त शहीद कर दिया गया जब वो रवाना हुए थे मदरसे के लिए, दर्स देने के लिए। तकरीबन सुबह 7:30 बजे का वक्त था, बताया गया है, जब उनकी गाड़ी के ऊपर हमला किया गया। और इब्तिदाई इतलात तो यही हैं कि 2 मोटरसाइकिल सवार आए, उन्होंने फायरिंग की। शेख इदरीस मौके के ऊपर शहीद हो गए और उनके जो गार्ड्स थे, पुलिस एहलकार 2, वो शदीद ज़ख्मी हो गए। उनको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचाने से कबल ही शेख इदरीस साहब की शहादत हो चुकी थी। मैंने आज इनके किरदार के हवाले से, इनकी जद्दोजहद के हवाले से बात करनी है और वो वजूहात कि जिनकी बिना के ऊपर हो सकता है कि शेख इदरीस को शहीद किया गया हो, क्यों उनको शहीद किया गया, ये सवाल ज़ाहिर है कि हर जहन में है। इस पे मैं बात करूँगा। उनकी जो खिदमात हैं, जो दीनी खिदमात हैं, जो दीनी खिदमात के साथ साथ सियासी खिदमात हैं और जो अमन के लिए उनकी कोशिशें हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आज की इस वीडियो में आपके सामने रखनी हैं। एक तो मज़म्मती बयानात का सिलसिला शुरू हो चुका है और शदीद इश्तियाल पाया जाता है जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनों में भी, मजहबी जितने भी तबक़ात हैं और जो सियासी कारकुन हैं उनमें भी। ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल आप देखें, आप इस वक्त भी अगर कोई टीवी चैनल खोलें या उस वक्त भी अगर आपने खोल के देखा हो जब ये वाक़या हुआ था, तो आपको टीवी के ऊपर कुछ नज़र नहीं आएगा। ये एक अफसोस का मकाम है पाकिस्तानी मीडिया के लिए। एक मुमताज़ आलम दीन जिनका पाकिस्तान के अंदर, जिनका अफ़ग़ानिस्तान के अंदर, जिनका पूरी मुस्लिम दुनिया में एक नाम था, वो शहीद कर दिए गए और मीडिया में उस तरह की कवरेज नहीं है। कोई और किसी और सियासी जमात का कारकुन कत्ल हो जाता या कराची में इस किस्म का वाक़या होता तो तब हो सकता है कि आपको टीवी पर बहुत कुछ नज़र आता। अच्छा, मैं आता हूँ तदरीसी खदमात जो हैं। बताया गया है कि आपने यानी शेख इदरीस साहब ने 1983 में जामिया नुमानिया उस्मानज़ई चारसदा से मुदर्रिस की हैसियत से दर्स व तदरीस का आगाज़ किया था। बाद में दारुल उलूम इस्लामिया तंगी में 9 साल तक शेखुल हदीस रहे और दौरा हदीस की तमाम किताबें पढ़ाईं। 2013 से वफ़ात तक दारुल उलूम नुमानिया उस्मानज़ई में शेखुल हदीस और सदरुल मुदर्रिसीन थे। जामिया दारुल उलूम हक़ानिया अकोड़ा खटक में भी बुखारी शरीफ पढ़ाते रहे, हदीस पढ़ाते रहे और सही बुखारी और जामे तिरमिज़ी मुसलसल 30 साल पढ़ाई। 2023 में बैक वक्त तकरीबन 2400 के लगभग तलबा आपसे बुखारी और तिरमिज़ी पढ़ रहे थे, जो दुनिया में एक एजाज़ समझा जाता है। सियासी खदमात यह है कि ये जमीयत उलमा इस्लाम ज़िला चारसदा के अमीर रहे। ये जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा के सरपरस्त आला थे और मरकज़ी मजलिस शुरा के मेंबर थे, यानी जो आला तरीन एक फ़ोरम है जमीयत उलमा इस्लाम का, मरकज़ी जो एग्ज़ेक्टिव कौंसल है, उसके ये मेंबर थे और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के ये रुकन भी रहे। 2004 में सूबाई असम्बली से शरीयत बिल पेश करने और पास कराने का एजाज़ हासिल किया। ये ग़ालिबन MMA का मुत्तहिदा मजलिस अमल का दौर था जब ये चारसदा से मेंबर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुंतखब हुए थे। और 5 मई आज की तारीख़ 2024 वो अफसोसनाक दिन कि जब उन पे हमला किया गया, उनको शहीद किया गया। पाकिस्तान के जय्यद उलमाए कराम में उनका शुमार होता था। अफ़ग़ानिस्तान गए थे
اور افغانستان میں جب مولانا فضل الرحمان گئے تھے تقریباً اپنے 6 روزہ دورے کے دوران شیخ ادریس بھی ان کے ہمراہ تھے، اور یہ وہی شخصیت ہیں کہ جب شیخ ادریس جب مولانا فضل الرحمان شیخ ہبت اللہ اخندزادہ کے ساتھ ملنے گئے تھے، ان کے یعنی کابل سے قندھار گئے تھے، یہ سفر مولانا فضل الرحمان کا اکیلے نہیں تھا، شیخ ادریس ان کے ہمراہ تھے۔ شیخ ادریس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کے ہزاروں اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ پاکستان میں بھی موجود ہیں، یہ افغانستان میں بھی موجود ہیں، اور حالیہ کچھ دنوں میں کچھ ان کے بیانات کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کچھ تقاریر کے اندر تعریف کی، پاکستان کے موجودہ سفارتی کردار کی تعریف کی، جس طریقے سے جنگ کو ٹالنے کے لیے ایران اور امریکہ کی جنگ کو ٹالنے کے لیے پاکستان نے جو کردار ادا کیا، حکومت نے جو کردار ادا کیا، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جو کردار ادا کیا، اس کردار کے حوالے سے شیخ ادریس کے بیانات جو ہیں وہ اب انٹرنیٹ پر دوبارہ سے وائرل ہو رہے ہیں، اور ان بیانات میں انہوں نے یہ بتایا کہ پاکستان نے جنگ کو روکا اور جو سفارتی کردار ہے اس کی انہوں نے تعریف کی۔ اچھا، یہ جب ہم افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ان کے جو شاگرد ہیں وہ افغان طالبان کے اندر بھی شامل ہیں، حکومت کے اندر بھی شامل ہیں، اور یہی ان کی شخصیت کا خاصہ تھا کہ ان کو مولانا فضل الرحمان اپنے ہمراہ لے گئے، اور اس کے بعد آپ نے اگر آپ کو یاد ہو، اگر آپ میرے ریگولر ناظرین میں سے ہیں تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ حالیہ دنوں میں ملا آغا جان معتصم ایک سربراہی کر رہے تھے 11 علماء کرام کی یا 10 علماء کرام کی افغانستان سے، اور اس طرف سے شیخ ادریس صاحب تھے پاکستان کی طرف سے۔ یہ 11 یعنی 22 علماء کرام کا جو ایک پلیٹ فارم بنا تھا، انہوں نے مشترکہ ایک اعلامیہ جاری کیا تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ملا آغا جان معتصم کو افغانستان میں گرفتار کیا گیا قندھار کے اندر، اور بعد میں ان کو رہا بھی کر دیا گیا، اور ادھر پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شیخ ادریس صاحب ہیں ان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ جب بھی پاکستان اور افغانستان کے مابین معاملات کی بات ہوتی ہے، جب امن کی بات ہوتی ہے، اور شیخ ادریس پاکستان میں مسلح جدوجہد کے خلاف تھے، یہ ایک لمبی طویل ایک فہرست ہے علماء کرام کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جیسے شیخ حسن جان شہید، مفتی نظام الدین شامزئی، ڈاکٹر حبیب اللہ مختار، ڈاکٹر عادل خان، اور اسی طرح مولانا سمیع الحق کو آپ دیکھیں، مولانا حامد الحق کو آپ دیکھیں، مفتی منیر شاکر، باجوڑ کے مولانا خانزیب، ایک طویل فہرست ہمیں نظر آتی ہے، اور بہت سارے علماء کرام کا اس وقت مجھے نام نہیں یاد آ رہا، اور جس طریقے سے 28 فروری 2025 کو شہید کیا گیا تھا جمعے کے دن، جمعے کی نماز کے فوراً بعد مولانا حامد الحق کو جامعہ دارالعلوم حقانیہ کے اندر، اور ان کے قاتل آج تک نہیں پکڑے جا سکے۔ مولانا شیخ ادریس صاحب کے قاتل بھی شاید نہ پکڑے جا سکیں، لیکن پولیس نے یہ بتایا ہے کہ CCTV فوٹیجز مل چکی ہیں، اور اس میں قاتل جو ہیں یہ شناخت کیے جا سکتے ہیں۔ اب اگر قاتل شناخت کیے جا سکتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ ان کی گرفتاری ہو، کیونکہ یہ کیسز اس طرح کے بڑھ رہے ہیں۔ علماء کرام کو جس طریقے سے شمالی وزیرستان میں، جس طریقے سے جنوبی وزیرستان میں نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، جس طریقے سے خیبر پختونخوا کے دوسرے مقامات میں نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اس فہرست میں اب ایک اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ شیخ ادریس شہید جو ہیں یہ صبح سے لے کر دوپہر تک دارالعلوم نعمانیہ عثمان زئی چارسدہ میں، اور پھر ظہر کے بعد یہ دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک نوشہرہ میں حدیث درس دیا کرتے تھے، اور یہ عثمان زئی جنازگاہ کے ساتھ جو مین روڈ ہے یہاں پہ 7:30 بجے آج ان کو نشانہ بنایا گیا۔ مولانا فضل الرحمان کا بھی اس حوالے سے بیان آ چکا ہے، انہوں نے ان کی مولانا شیخ ادریس صاحب کی شہادت کی مذمت کی ہے، اظہار افسوس کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ شیخ الحدیث مولانا ادریس کی شہادت کی خبر سے دل رنجیدہ ہے۔ مولانا ادریس نے اسلام اور پاکستان کے دفاع کی قیمت چکائی ہے۔ سفید ریش عالم دین کی شہادت قرآن و سنت اور پاکستان کی بات کرنے والوں پر حملہ ہے۔
مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ علماء پاکستان کے بےلوث نظریاتی محافظ ہیں لیکن ان کی حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ مولانا شہید نے ہمیشہ امن کی بات کی، افسوس کہ آج وہ خود بدامنی کا شکار ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مولانا ادریس بلند پایا عالم، نکتہ داں، وائز اور مدیر سیاستدان تھے، مدبر سیاستدان تھے، معاف کیجیے گا۔ مولانا شہید کی پوری زندگی دین کی اشاعت اور خدمت میں گزری۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مولانا شہید سے برسوں پر محیط اعتماد، شفقت اور دوستی کا دیرینہ تعلق تھا۔ سفاک ظالموں نے ہمیں مخلص دوست اور باوفا رہنما سے محروم کر دیا۔ مولانا دینی امور سمیت سیاسی معاملات میں صاحب الرائے اور دلیل کی بنیاد پر موقف رکھتے تھے۔ دارالعلوم حقانیہ کے در و دیوار اور ہزاروں طلباء سمیت JUI کا ہر کارکن غمزدہ ہے۔ اللہ کریم مولانا کی شہادت کو قبول فرمائے اور ان کی خدمات کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ قاتلوں کو فوری گرفتار کر کے نشان عبرت بنایا جائے۔ لا قانونیت اور دہشت گردی حکومت کے منہ پر تماچا ہے۔ یہ میڈیا سیل جمعیت علماء اسلام پاکستان نے جاری کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے ممتاز عالم دین مولانا محمد ادریس کی شہادت کا نوٹس لیا ہے، واقعے کی شدید مذمت کی ہے اور پولیس حکام سے رپورٹ طلب کر لی ہے۔ مولانا شیخ محمد ادریس کی شہادت افسوسناک ہے، مشکل کی اس گھڑی میں لواحقین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا شہید کے درجات کی بلندی اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ان کی شہادت کی خبر سن کر دل انتہائی افسردہ ہوا ہے اور متاثرہ خاندان کے غم میں پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بیان جو ہے یہ سامنے آیا تھا۔ اچھا، شیخ الحدیث کے قتل کی وجوہات، ان کی شہادت کی وجوہات، یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بار بار ان کے کردار کی تعریف کی، حکومت کی تعریف کی، اور اسی طرح یہ افغان طالبان اور دیگر جو شدت پسند تنظیمیں ہیں، جو پاکستانی ملیٹنٹ گروپس ہیں، ان کے ظاہرے کے اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں، ان کی طرف سے یہ شدید تنقید کی زد پر تھے۔ کئی دنوں سے دیکھا جا رہا تھا کہ ان پر تنقید کی جا رہی تھی اس قسم کے بیانات کی وجہ سے، اور جو افغانستان کے طالبان کے ساتھ منسلک اکاؤنٹس ہیں۔ اچھا، میں جب اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں، افغان طالبان کا کوئی بیان میری نظر سے نہیں گزرا اس حوالے سے۔ کسی پاکستانی گروپ نے اس شہادت کی، اس قتل کی، اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو اس حوالے سے بھی کوئی خبر آئی ہو، لیکن اس وقت تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس طرح کا کوئی رد عمل جو ہے یہ نہیں آیا اور کوئی بیان بھی اس حوالے سے سامنے نہیں آیا۔ شیخ ادریس صاحب کی شہادت کے حوالے سے سینیٹر مولانا عطاء الرحمان جو سربراہ ہیں خیبر پختونخوا کے جمعیت علماء اسلام کے، ان کی پریس کانفرنس کی خبر بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی مذمت اور 3 روزہ سوگ کا اعلان جمعیت علماء اسلام نے 400 کی سطح پر کیا۔ بہت زیادہ اشتعال بھی تھا، میں نے کچھ ویڈیوز میں دیکھا لوگوں نے کچھ فاروق اعظم چوک 400 میں ٹائروں کو آگ لگا کر سڑک بھی بند کر دی تھی، احتجاج بھی انہوں نے کیا۔ لیکن میں ساتھ ساتھ کچھ سن رہا تھا مختلف علماء کرام جو بہت قریبی رہے شیخ ادریس کے ساتھ، کہ وہ بار بار اپیل کرتے رہے کہ جی یہ آپ پرامن رہیں، پرامن احتجاج ہم کریں گے، اور اس کے بعد جو جمعیت علماء اسلام کی مرکزی قیادت کا لائحہ عمل ہوگا اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ کسی بھی قسم کے اس پرتشدد احتجاج کی ضرورت نہیں ہے، سرکاری ہوں یا نجی ہوں، ساری املاک ہماری ہیں، ساری املاک پاکستان کی ہیں۔ اور یہ شیخ ادریس صاحب جس طریقے سے پاکستانیت کی بات کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک قبائل کا جرگہ ہوا، باجوڑ، مومند اور کنڑ کے علماء کرام بھی تھے، ان میں قبائلی عمائدین بھی تھے، انہوں نے ایک جرگہ کیا، سیز فائر کا اعلان کیا، اور امن معاہدہ ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مقامی سطح پر طے پایا۔ لیکن اس میں بڑے سوالات ہیں کہ کیا پاکستان اور افغانستان کا امن برقرار رہ سکے گا جب اس قسم کی امن کے لیے آوازیں اٹھتی ہیں اور ان کو خاموش کر دیا جاتا ہے، تو پھر بہت افسوس بھی ہوتا ہے، اور صورتحال ظاہر ہے کہ بہت جو ہے تشویشناک بھی ہو جاتی ہے۔ شیخ ادریس صاحب جو تھے، حال ہی میں پشاور یونیورسٹی کے اندر پاکستان افغانستان ایک امن جرگے کا انعقاد ہوا تھا، اس میں
میری بھی ملاقات ہوئی تھی، بلکہ ایک مرتبہ وہ جو نیچے ایک منزل ہے وہاں سے اوپر حال میں آ رہے تھے، تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اوپر چڑھنے میں مدد فراہم کی۔ تو یہ میری ان سے آخری ملاقات تھی، اور بہت شفیق انسان تھے، بہت ملنسار انسان تھے، بہت شفقت کا مظاہرہ کیا کرتے تھے، اور ساتھ میں جب ہم امن کے لیے بات کرتے ہیں تو انہوں نے ہمیشہ یہ بات کی کہ فریقین کو نیک نیتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے ایک موقع اگر طالبان کو آج افغانستان میں ملا ہے تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ایسے مسائل بیچ میں، ایسی رکاوٹیں کہ جس کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں تعلقات کشیدہ ہیں، وہ ساری وجوہات ختم ہونی چاہیے۔ اور وہ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ مسلح تنظیموں کی طرف سے جو خودکش حملے ہوتے ہیں، جو فورسز کے اوپر حملے ہوتے ہیں، پبلک مقامات کے اوپر جو دھماکے ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کے وہ خلاف تھے، اور بار بار اس کے لیے انہوں نے کردار ادا کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے ہمیشہ امن کی بات کی، اور ایک کوشش یہ حالیہ کچھ دنوں میں ہم نے دیکھی، جو 21 علماء کرام کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، اس میں پاکستان کی طرف سے یہ بڑا ایکٹیو تھے اور بڑا فعال ان کا کردار تھا۔ آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی نماز جنازہ کا وقت جو ہے وہ بتایا گیا تھا 5:30 بجے عثمانزئی میں، چارسدہ میں، اور ظاہر ہے کہ اس میں ہزاروں لاکھوں افراد شریک ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں، اس خطے میں امن قائم کرے، اور جن وجوہات کی بنا پر ہمارا یہ خطہ آگ میں چل رہا ہے وہ ساری وجوہات ختم ہوں۔ اور شیخ ادریس صاحب تو نہیں ہیں، لیکن ان کے افکار، ان کی باتیں ظاہر ہے کہ آج بھی انٹرنیٹ کے اوپر دستیاب ہیں۔ ایک سوگ کی فضا ہے دارالعلوم حقانیہ کے اندر بھی، دارالعلوم نعمانیہ چارسدہ میں بھی، جہاں جہاں پہ دینی مدارس ہیں، جہاں جہاں پہ مذہبی طبقات ہیں، وہاں سے یہ سامنے چیزیں آ رہی ہیں۔ جو سوگ کی فضا ہے، تعزیتی بیانات کا سلسلہ ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا بھول گیا تھا شاید کہ بتایا گیا ہے پولیس کی طرف سے کہ اس کے جو CCTV فوٹیج ہے وہ موصول ہو گئی ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان کی جو قاتلوں کی شناخت بھی ہو گئی ہے، اور ساتھ ساتھ پولیس جو ہے اس ساری صورتحال پہ نظر رکھے ہوئے ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ فوری طور پر یہ احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ قاتلوں کو گرفتار کیا جائے گا۔ کب گرفتار کیا جائے گا یہ ایک بڑا سوال ہوگا۔ میری ان سارے معاملات پر نظر ہے۔ میں ابھی موبائل اس لیے چیک کر رہا تھا کہ تازہ ترین کوئی اپڈیٹ آئے، کیونکہ اگر آپ وہاں پہ خود موجود نہیں ہوتے تو پھر ایک ہی ذریعہ بچتا ہے کہ آپ کو جو اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ اس طریقے سے پھر اپنے ناظرین تک آپ پہنچا سکیں۔ اس حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ آئے گی، جو بھی اگر افغان طالبان کا بیان کوئی سامنے آتا ہے، کوئی تنظیم اس واقعے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے یا اس واقعے سے برات کا اعلان کرتی ہے، تو وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔